बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने पुलिस ऑफिशल्स और अपने वज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये पहली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम मुल्ज़िमान तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन जब हम उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुँचे तो वो फ़रार हो गए। कल 2 मुल्ज़िमान के नाम आए, उनकी तस्वीर जो हैं वो चली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी तशहीर हुई। एक मुल्ज़िम जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो वाकई इस जुर्म में शरीक है, जिसका नाम आबिद है, और जो विक्टिम खातून हैं उनकी तरफ से भी ज़राए से ये खबर चल रही है कि उन्होंने भी इसकी शनाख्त जो है वो कर ली है। लेकिन दूसरा मुल्ज़िम जिसका नाम कल आपको बताया गया, वकारुल हसन, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, आज वो खुद पुलिस थाने गया और वहाँ पर उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी और उसने कहा कि मैं बिल्कुल दीगर कार्रवाइयों में और दीगर जराइम में मुलव्वस रहा हूँ माजी में, लेकिन ये जो कार्रवाई है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि जिस फ़ोन का जिक्र किया जा रहा है वो मेरे ज़ेर इस्तेमाल नहीं बल्कि मेरे एक रिश्तेदार के ज़ेर इस्तेमाल है। बहरहाल जो पुलिस की तरफ से बयानात सामने आए और उसके बाद ये जो आज का इंसिडेंट है, इसने पूरे प्रोसेस को, पूरे इस जो अमल था पुलिस की तफ्तीश का, उसको मशकूक बना दिया है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। क्या दबाव था, जो गम गुस्सा है अवाम का, राइटली सो, क्या उसकी वजह से अवाम को तसल्ली देने के लिए इस किस्म की अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पे भी बात करेंगे। और बार बार ये बात हो रही है कि अब आपको अपना कानून एक ऐसा बनाना पड़ेगा, जो आपका जुडिशल सिस्टम है उस पर बहुत सारे लोग हमेशा इस किस्म के वाक़यात के बाद सवालात उठाते हैं। और इस वाक़े में भी बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि ये मुल्ज़िमान पकड़े भी जाएंगे और इनको सज़ाएं नहीं होंगी। ये आपका एतमाद है, अवाम का एतमाद है इस जुडिशल सिस्टम पर। और वो इस चीज़ से भी आया है कि ये दोनों मुल्ज़िम, चाहे उनका ताल्लुक़ इस वाक़े से हो या ना हो, लेकिन माजी में वो पहले भी जेल भुगत चुके हैं और आज़ाद फिरते रहे हैं, बरी होते रहे हैं, ज़मानतों पर रिहा होते रहे हैं। और ये जो आबिद मुल्ज़िम है, 2013 में ये ऑलरेडी एक घर में घुसकर माँ और उसकी बेटी के साथ ज़्यादती कर चुका है। सो ये आपके इंसाफ पे, आपके माशरे में जो कुछ हो रहा है उस पर इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। अंसार अब्बासी साहब, अगर आप ही से आगाज़ करें, अव्वल तो ये बता दीजिएगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद आपको ये बताया जाता है आखिर में जो आईजी के जुमले थे कि हम पकड़ने गए और वो दोनों फरार हो गए। अब उसमें से आज एक मुल्ज़िम खुद जाके अपनी गिरफ्तारी दे देता है। क्या पूरा जो प्रोसेस है उसको मशकूक नहीं बना दिया गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात सही है कि उनको, जो मुझे लगा कि अगर पुलिस वाज 100% श्योर तो वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स के बना के ऊपर आबिद के बारे में वो शायद क्लियर थी, बिकॉज डीएनए टेस्ट मैच करके व्हाटएवर जो भी था। दूसरे के बारे में डाउटफुल, यानी कि उन्होंने एज सच कोई इस किस्म की एविडेंस की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इन दोनों सस्पेक्ट्स को ऐसे प्रोड्यूस किया मीडिया के सामने एज एफ कि यही कल्प्रिट्स हैं। तो वो ज़ाहिर है, देखें, मैं यही कहता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद ये जो सान्या हुआ है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए ये शर्मिंदगी का बायस है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, पूरी हमारी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। इस वाक़े के बाद जो पुलिस ने या जो भी कुछ कर रही है, इसमें अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो हमारी ये टेक्नोलॉजी ये फॉरेंसिक ये जो हमारी लैब है उसका कम से कम कीजिए आपको वहाँ से क्रिमिनल्स का, लेकिन उसका दूसरा पार्ट आप देखें कि ये वो क्रिमिनल्स थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड था, जो पीछे इस तरह, तो आप ये किस किस्म का निज़ाम है, किस किस्म का मुल्क है कि ऐसे ख़तरनाक लोग, और माँ और बेटी वाला किस्सा भी हमारे सामने आया, और वो खुले आपने छोड़े हुए हैं जानवर। हम एक तो हम वैसे ओवरऑल जानवरों का माशरा है,
اور یہ ان جانوروں میں درندے ہیں, ان درندوں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. بٹ ابھی بھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ وقتی باتیں ہیں, ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہر سہانے کے بعد انفارچونیٹلی دیکھیں ابال آتا ہے اور پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. زینب قصور کا جب کیس ہوا, مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سینکڑوں ہنڈریڈز آف کیسز سامنے آئے, بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, بہت سو کو مار دیا گیا. مجھے آپ صرف یہ بتائیں, ایک زینب کا جو مرڈر جس نے کیا تھا, عمران علی یا جو بھی نام تھا, اس کا ہم نے سنا کہ پھانسی ہو گئی. کسی دوسرے کا مجھے کوئی ایک نام بتا دیں کسی کو پھانسی ہوئی ہو, جسٹ ٹیک ون نیم. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی زینب الرٹ بل آیا, اس پر عمل درآمد ہو. زینب الرٹ بل سے بھی سزائے موت تو نکال دی, پھانسی کی سزا تو نکال دی, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں حکومت کے وزراء جو ہیں وہ مخالفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں. زینب کا جو مرڈر کا تھا, دیکھیں اس میں تو وہ جو بل ہے اتنا بڑا کمپرومائز ہے. مجھے آپ بتائیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے, بھئی آپ اس کو سزائے موت کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے پھر چیمپئن بن جاتے ہیں جو ہماری, اور یہ جتنی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کچھ لوگ بہت اچھے ہیں. فرض کریں جس طرح آپ نے نام لیا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم دیکھیں اسلامی سزاؤں کا نام وہ لے رہے ہیں کہ جی آپ, اب سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی. وہ این جی اوز کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یورپ کیا کہے گا, امریکہ کیا کہے گا, وہ یہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان سے ڈرتے ہیں. صحیح نہیں, جماعت اسلامی کو کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گی کیونکہ ان کی خواتین بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئیں اور اسلامی سزاؤں کی بات کریں. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, یہ ہم بھول رہے ہیں. لیکن مجھے ارشاد بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں سزاؤں کی, ان کے نزدیک ان ریپسٹس کے حقوق ہیں, ان کے انسانی حقوق ہیں, ان کو وہ انسان تصور کر رہے ہیں جو بچے کو, بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, اس کے بعد قتل کر رہے ہیں, جو خواتین کے ساتھ یہ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن جن کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں. دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے, یہ ننگی ہو گئی ہے, ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ کو میں بار بار پلیز اللہ کے نام پہ, میں سعید قاضی صاحب, انصار عباسی صاحب کے ساتھ بھی کئی مرتبہ, یہ نظام 2% کے لیے, باقیوں کے لیے بانجھ ہے. یہ باقیوں کے لیے, یہ انڈے بچے 2% کو دیتا ہے. یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا. پہلی بات, اعتراض کیا ہے؟ آئین اجازت نہیں دیتا. اللہ کے فضل سے آئین کس لیے ہوتا ہے؟ جنگلوں میں آئین لگانا ہے. انسان ہوں گے تو آئین لگاؤ گے. اچھا یہ رہنے دو جو 72 سالوں میں آپ نے کیا, 250 سالوں میں امریکہ میں 27 ترمیمیں ہوتی ہیں, آپ نے 26 کر لی. اگر آپ نے 18ویں ترمیم کر لی ہے صوبوں کے لیے, اگر آپ نے ایل ایف او کر لیا ہے, اگر آپ نے فیٹف کے لیے ترمیم کر رہی ہیں, مطلب بھانت کی ترمیمیں کر لی ہیں 72 سالوں میں, تو ایک ترمیم یہ بھی کر لو. وہ خدا کے لیے یہ اپنے بچوں, بچیوں اور بیٹیوں کے لیے کر لو. اچھا دوسرا پہلا کیا, آئین اجازت نہیں دیتا, بدلو آئین. دوسرا یہ متشدد سوچ ہے, یہ انتہا پسند سوچ ہے, یہ جذباتی پن. اچھا بھائی اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے بھائی آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں, نہیں آپ غصے میں بات کر رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب آپ ریپ کے سنسار کرو, اس سے زیادہ کوئی متشدد ہے دیکھنے میں؟ کیوں کہا؟ اچھا دوسرا, یہ جن 2 لوگوں نے موٹر وے پہ یہ ریپ کیا ہے, کیا یہ بیلنس ایکٹ ہے؟ کیا یہ بڑے اچھی بات کر رہے تھے؟ اچھا کیا یہ انتہا پسند نہیں ہے؟ کیا یہ متشدد پن نہیں ہے؟ یہ اچھا تیسری بات کیا ہے؟ یہ انسان اور انسانی حقوق. معذرت کے ساتھ جو زینب کے ریپسٹ کو انسان سمجھتا ہے, جو 3 بچوں کی ماں کے سامنے ریپ کرنے والے کو انسان سمجھتا ہے, جو شریفہ بی بی کو برہنہ پھرانے والے کو انسان سمجھتا ہے, وہ خود انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے. پلیز خود میں دشمن جو میرے مخالف ہیں, مجھے لگتے ہیں اللہ ان کی عزتیں بھی محفوظ رکھے. کسی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے کسی کی فیملی میں خدا نہ خواستہ ہو جائے, پھر مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. اچھا تیسرا لیکن کیا تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ انسانی حقوق سامنے رکھے جائیں؟ یہ جانوروں کے پھر بھی اصول ہوتے ہیں, جنگل کا پھر بھی قانون ہوتا ہے. یہ درندے ہیں, ان سے درندوں جیسا سلوک کریں. زخم آپ کا وہ گینگرین ہو جاتی ہے, جب آپ کا زخم بگڑ جاتا ہے تو ہم ہنسی خوشی کہتے ہیں کہ بازو کاٹ دیا جائے, ٹانگ کاٹ دو. آج بازو اور ٹانگ کاٹنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ پورے جسم کو لے کے سعید قاضی صاحب اگر آپ اجازت دیں, آپ کی طرف آنے سے پہلے عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر اٹارنی جنرل. عرفان صاحب, آئی انڈرسٹینڈ کہ obviously آپ
پھر لا کی بات کریں گے, قانون کی بات کریں گے, آئین کی بات کریں گے, لیکن ان کیسز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مجرم ثابت بھی ہوئے آج پھر معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں, دوبارہ سے ان کو اتنی جرأت حاصل ہوئی ہے کہ وہ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قانون آپ کا ان کو سزائیں نہیں دے رہا, آپ کا عدالتی نظام اس وقت لوگ اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس طرح اس قسم کے سیناریو کے اندر پھر کیا کیا جائے؟ یہ آپ نے جس طریقے سے سوال کیا ہے مجھے بڑا پسند ہے آپ کا انداز. تو میں نہ تو لا کی بات کروں گا, نہ قانون کی کروں گا, نہ آئین کی کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ منطق ہے, اور جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم جذباتی بھی نہیں ہوتے. اور میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ منطق کی بات کروں, سائنس کی بات کروں اور اسٹیٹسٹکس کی بات کروں. اس وقت آپ دنیا کے وہ تمام ملک دیکھ لیں جہاں پہ کہ یہ اس قسم کی باربرک سزائیں دی جا رہی ہیں آج کل, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی ہے. اور جو ملک جو ہے زیادہ اس وقت ریفائنڈ ہے یا اس چیز میں بہتر طریقے سے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اور جہاں پہ کہ اپروچ ہے کہ معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس طرح کا باربرزم بھی نہیں لانا, تو وہاں پہ آیا یہ اس طرح کے انسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, یا وہ ممالک جو ہیں ان کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے جہاں پہ کہ بہت ایکسٹریم سزائیں دی جا رہی ہیں. اس وقت اگر آپ مسلم ورلڈ کو دیکھ لیں, ساری دنیا کو دیکھ لیں, تو میجورٹی آف دا کنٹریز اس وقت تو سزائے موت تک بھی انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے میں اس پہ نہیں جا رہا, میں تو اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ اگر ایک کرائم ہوا ہے تو ہر کسی کو بس ٹانگنا شروع کر دیں اور لاش 3 دن تک لٹکتی رہے. وہ جنرل مشرف کے بارے میں بھی ایک جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ ان کی بھی لاش جو ہے وہ 3 دن تک لٹکتی رہے, اور وہ اس کا پھر کیا ہوا تھا, اس کے بعد سب چپ کر گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اگر جان سے مار دیا جائے یا کوئی جان سے مار دے تو بہت سارے ملکوں میں اس کی سزائے موت ہے, لیکن جہاں پر موت واقعہ نہیں ہوتی وہاں پہ سزائے موت نہیں دی جاتی. لیکن یہ جو ریپ کی چیز, ریپ اتنی بری چیز ہے کہ اس میں خاتون کو جس قدر ٹیررائز کیا جاتا ہے, جس طرح کے بچوں کو ٹیررائز کیا جاتا ہے, وہ تقریباً موت ہی کے مترادف ہے. تو اگر بہت آپ سمجھتے ہیں تو وہاں سزائے موت ضرور دیں, لیکن یہ جو خیال ہے کہ سڑکوں پہ لاشیں لٹکنی شروع ہو جائیں اور ہر کوئی دیکھنا شروع کر دے, اگر ہم لاشیں دیکھتے کہ بالکل انسینسٹیو ہو جائیں گے. سر انفارچونیٹلی سزائیں موت بھی نہیں ہو رہی نا, یہ بالکل آپ چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جذبات آ جاتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جو سزا بنتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس لیے بھی شاید اتنا زیادہ حوصلہ مل رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا, یہ پھر واپس آ جائیں گے, یہ پھر وہی کام کریں گے, یہ پھر رہا ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, سزائیں نہیں ہوں گی. سعید قاضی صاحب فرمائیے گا, آپ کے عرفان قادر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جہاں پہ بہت سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں کون سی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, اور اب جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے جگہوں پر سزائے موت وہ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کیس میں کیا کیا جائے؟ آپ کے معاشرے کے اندر جس طریقے کا اس معاملے پر ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے, کیسے بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم درندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی درندے نے اپنی اسپیشی کے کسی چھوٹے کو اپنے ریپ کا نشانہ بنایا ہو. کانشیس ایول ہے انسان کے اندر, اور درندے کی ایول جو ہے وہ جبلی ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے تو کسی کو کاٹتا ہے. ایک تو بات یہ. دوسری, اور انسان بہت بڑا سورس ایول کا بن سکتا ہے جب راہ سے ہٹ جائے. دوسری بات آ گئی یہ, اب معاملہ یہ ہے کہ جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں اور بڑے کری اور مکروہ جرائم ہوتے ہیں, مگر انسانی سماج اس سے کیسے لڑتے ہیں, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. اس کا افتتاح کیا مراد سعید صاحب نے, ویری گڈ. اس پہ ٹول ٹیکس اتنا زیادہ ہے, ہر مہینے 100 روپیہ بڑھ جاتا ہے. جب ان کو لکھ کے بھیجا گیا کہ یہاں پہ پولیس میں ہمیں بھرتی کرنے دیں تو وزارت داخلہ نے کہا جی اجازت نہیں ہے, یا انہوں نے کہا جی ڈیپوٹیشن پہ بندے بھیج دیں, یہ جو پیس بنا ہے ہماری وہ بھی نہیں آئے. اب وہ کیوں نہیں آئے, اس بھی نہیں جاتے. انہوں نے وزارت خارجہ خزانہ کو کہا ہوگا, وزارت خزانہ جو ہے وہ ملازمہ ہے اور لونڈی ہے آپ کے عالمی مالیاتی اداروں کی, اس بحث میں نہیں جاتے. اب آ جاتے ہیں جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک سماج کو آپ نے ترتیب دینی ہوتی. مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جرم تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, کم زیادہ ہو سکتے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, ان کو جوڑ کے دیکھیں چیزوں کو. آپ کراچی میں چلے جائیں, 77% بلڈنگ انفارمل ہیں,
کسی کوئی پتہ نہیں کون آدمی آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آپ کیسے روکتے ہیں؟ آپ جب ان ملکوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک پراپرٹی کی آپ ڈالتے ہیں نا تو اس کے امریکہ میں یا اور ڈیولپ ملکوں میں تو سارے بندوں کے نام آ جاتے ہیں, تمام رستے یہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لاہور میں ہر مہینے کتنے بندے آ کے آباد ہو رہے ہیں, کراچی میں کتنے آباد ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ جو میرے بھائی بھٹی صاحب نے کہی ہے کہ یہ ملک ہے 2% کے لیے, 1.5% کے لیے. ہمارا سارا بجٹ جو ہم دیتے ہیں 80% ود ہولڈنگ ٹیکس کے, وہ اب رہے گی پولیس کی بات. پولیس تو کل تک آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ونگ بنا ہوا تھا. اس کا کام پہلے ان کو جاتی عمرہ کی خدمت کرنا تھا, اب ان کی خدمت کرنا ہے. اب آ گیا میڈیا کا پریشر. جب میڈیا کا پریشر آیا فوراً پکڑو ڈی این اے کی طرف بھاگے تو اس کے ڈائریکٹر کہتے جی میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے. 5.5 کروڑ روپے ان کو نکال کے دیے جی ڈی این کے سامان, یعنی ان کے پاس ایک دن کا سامان نہیں تھا. اور خبر میرے پاس یہ ہے کہ 12 گھنٹے پہلے رزلٹ آ چکا تھا, وہ ود ہیلڈ ہوا فار سم مسٹیریس ریزن. وہاں پہ کیوں, شاید وہ پیسے نہیں آئے تھے یا کیا وجہ تھی, آئی ڈونٹ نو. بہرحال معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب میڈیا پہ اتنا پریشر آ گیا, خبر میں آپ کو یہ دے دوں, بندہ ٹھیک ہے, بندہ کیس انہوں نے کریک کر لیا ہے. وہ جو ڈی این اے تھا وہ ریکارڈ نکل آیا ہے اس بندے کا, مگر ایک پچھلے کیس میں کیسے بری ہوا. ایک تو آپ نے سنا نا کہ ان کی صلح ہوگی, دوسرا یہ کہ پچھلے کیس میں جو ڈی این اے کا ٹیسٹ تھا وہ 9 مہینے بعد آیا. اس سے پہلے صلح ہو کے وہ جانور پھر ہم سماج میں ہم نے کھلا چھوڑ دیا. تو آپ یہ سمجھیں یہ تمام ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے. نوکری آپ نے نہیں دینی, مکان آپ نے بنا کے نہیں دینے, انسان کی زندگی میں ترتیب اور تنظیم آپ نے نہیں لانی, لوگوں کو خواب اور ارمان آپ نے کچلنے ہیں. تو ایک ایسا سماج, جس طرح میرے بھائی عباسی صاحب نے کہا, یہ ڈنگروں کا سماج ہم خود بنا رہے ہیں, کیونکہ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. پیسے ہم دیتے ہیں, تم 1% پہ خرچ کرتے ہو, باقی سماج کو اپنے اللہ تعالیٰ میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈنگروں کا سماج بن گیا ہے, ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب, اب اس ڈنگروں کے سماج میں اب مزید ڈنگر نہ پیدا ہوں, اس کے لیے تو اگین وہی بات آ گئی نا کہ سزا اور جزا کا عمل آپ کو لانا پڑے گا. پھر اس میں مخالفت آ رہی ہے, پھر اس میں دوسری سائڈ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی اتنی سخت سزائیں دینے کے دوسرے ممالک میں دیکھنے کو اچھے نتائج نہیں آئے. دیکھیں, ایک تو بات جو تین ہے وہ سب باتیں مجھے نہیں صحیح لگیں. میں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سزائیں اسلام کی ہیں, قرآن کی سزائیں ہیں, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں, وہ باربیرک نہیں ہو سکتی. ان کو باربیرک کہنا ہمیں نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, مفہوم یہ ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. جو شخص قتل کرتا ہے, اگر آپ اس کو قتل کی سزا دے کے اس کو موت کی سزا دیتے ہیں تو معاشرہ زندہ ہوتا ہے, بیکاز پھر قتل نہیں ہوں گے. پھر میرا خیال ہے انہوں نے ذکر کیا سنسار کا ذکر تو سورہ نور میں نہیں, لیکن سورہ نور میں اگر آپ پڑھیں نا تو جب زانی مرد اور عورت کو جب کوڑے مارنے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ اب دیکھیں, ہم فلسفہ ان سب دنیا والوں کا سنیں یا اپنے اللہ کی بات کو مانیں, اور اللہ کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں کسی کی بات سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کی ایک جماعت وہاں پہ کھڑی ہو اور وہ یہ دیکھیں اس کو جب سزا مل رہی ہو, دیکھیں اور آپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی رعایت نہ برتو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے مان لیں ان سب چیزوں کو. اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا, آپ کمپیریزن کریں ایران کا, کمپیریزن کریں سعودی عرب کا امریکہ اور برطانیہ سے. برطانیہ امریکہ میں ریپ کیسز زیادہ ہیں, سعودی عرب اور ایران میں ریپ کیسز کم ہیں. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اگر ان کے پاس کوئی ایک. اچھا, دوسری بات, ضیاء الحق کے زمانے میں پپو ایک بچے کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا تو اس کو پبلکلی ہینگ کیا گیا تھا. اس کے 10 سال بعد کا ریکارڈ نکال لیں آپ کہ کتنے کیسز اس قسم کے ہوئے. تو اس لیے دیکھیں بیسک چیز کیا ہے کہ معاشرہ عبرت پکڑے, کریں سرعام سزائیں. اچھا, دوسرا یہ کہ آگے کیسے چلا جائے. دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سزا ایک حصہ, ایک پارٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں, اور واقعی ہم کوئی بھی ایسپیکٹ ہمارا دیکھ لیں, جب تک ہم اس معاشرے کی کردار سازی نہیں کرتے اس وقت تک ہم سدھر نہیں سکتے. کردار سازی میں اگر کردار اسٹیٹ کا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا ہے, تو وہاں پہ مسجد اور ممبر کا ہے, تو وہاں پہ بہت بڑا کردار اس میڈیا کا بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, ہم نے تمیز سکھانی ہے, شرم و حیا سکھانی ہے کہ اچھا یہ کہ کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا تعلق ہے, کس طریقے سے آپ کو تعلق, اور پھر تاکہ یہ جو مجھے یاد ہے آپ نے کچھ
अरसा पहले वो एक ट्वीट भी किया था जो ड्रामों में जो चीजें चल रही हैं जहाँ पे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है, घटिया ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली वैसे मुझे मिले थे ये जो जनरल बाजवा साहब, ये जो हैं आसिम बाजवा साहब, उनको प्राइम मिनिस्टर ने, वो मुझे बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको असाइन यही किया कि जो जिस किस्म के बेहुदा ड्रामे और बेहुदा फिल्में बनती हैं तो ये बेहूदगी निकाली जाए, हमारी वैल्यूज़ को ताकि हम ऊपर लेके आएँ, उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि हम, और अगर ये चीज़ जिस तरह आगे चलती गई तो हम मजीद बदतर जानवर बनते जाएंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम यहीं बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, ये जो ऑब्वियसली तस्करा हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये मामला इस दफ़ा जितना इश्तियाल है लोगों में, ये बात जाएगी या फिर रुकावटें आएंगी वही ह्यूमन राइट्स के नाम पे और रेपिस्ट्स के इज्जत और वक़ार का नाम ले लेकर बातें होंगी? वक़ार का कहते हैं जी बिल्कुल जी, जो रेप हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन, उनका इज्जत और वक़ार नहीं है, रेपिस्ट का है इनकी नज़र में। नहीं, पहली बात तो आप ये ज़हन से निकाल दें कि 24 करोड़ की कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका वक़ार नहीं है। ये यहाँ 2% की इज्जत है, 2% का वक़ार है। आप बताएं, काबिल एहतराम फरियाल तालपुर साहबा, उनके एज ए सियासतदान हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एज ए खातून मेरे लिए काबिल एहतराम है। जरदारी साहब ने एक भाई की हैसियत से क्या किया था, पुलिस एहलकार सामने आया था, छड़ी से हटा दिया था। बेटी थी मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि मेरी बेटी पर भी मुकदमा कायम कर दिया। तो ये बाकी कोई नहीं है, ये बाकी जो बेटियां हैं, ये बाकी जो फरियाल तालपुरे हैं, बाकी जो मरियमी हमारे घर में हैं, हम क्या करें? हम क्या करें? हमें तो बांध के हमारे सामने बीवी और बेटी की इज्जतें लुटी जा रही हैं। और मरियम, काबिल एहतराम मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि सीसीपीओ को रेपिस्ट जितनी सजा दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनके इंसानी हकूक हैं, वो इंसान है। और तीसरी तरफ वो कहते हैं कि मॉडल टाउन में भी तो कोई कातिल थे। क्या मरियम औरंगजेब साहबा ने उस वक्त अल में हक बुलंद किया था, कहा था कि इन कातिल इनको सजा दी जाए? सामने गोलियां मारी थी। देखिए बेहिसी तो देखें पूरे मुआशरे के अंदर आपको इस वक्त नजर आ रही है ना। आप ये मत भूलें, सानिया साहिवाल हो, सानिया मॉडल टाउन हो जिसका आपने जिक्र किया, ज़ैनब के केस में भी आपको याद है उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ साहब, वो बेहिस बेबस, वो आपको नजर आ रहा है एक बेबस बाप है और उसके सामने बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, तमाम लोग ठट्ठे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए और उन्होंने वैसे ये भी कहा था कि हम टांगेंगे, हम टांगेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये चंद हफ्तों का, चंद दिनों का शोर है। अफसोस है। यही मैं कह रही हूँ कि फिर थम जाएगा क्या? आज बल्दिया फैक्ट्री कहाँ है? आज मॉडल टाउन कहाँ है? आज साहिवाल कहाँ है? आज कराची कहाँ है? जो कल तक हम उस पर दिल धार लगाड़े, किधर गया? ये एक माँ की, मैं उसको इज्जत लुटना तो नहीं कहता, वो तो काबिल इज्जत है मेरे लिए, लेकिन जो एक माँ के साथ हुआ है ये रोज होता है। कौमी असम्बली में इंकशाफ हुआ है 5 सालों में 18,000 बच्चों और औरतों से रेप हुआ है। ये जो ट्रक वाला रोक के तो वो इशारे कर रहा था, उनको कह रहे थे, वो कौन था? हुकूमत थी वो। अच्छा, फिर वो जो साथ से गुजर गया और जिसने 15 पे इतला दी, खातून ने रुकने का इशारा किया, रुका। ये दरिंदे हैं सारा मुआशरा मुर्दा। अच्छा, 28 जुलाई 2020 को शोएब, 2-3 बातें, शोएब दस्तगीर साहब खत लिखते हैं जफर हसन को, सेक्रेटरी मवासलात को, कि नफरी तैनात की जैसे सईद काजी साहब ने नहीं की। माँ के साथ सानिया हुआ, अब नफरी तैनात। रात के 2:30-3 बजे एक माँ फोन करती है कि मैं अकेली हूँ, 3 बच्चे हैं। आगे से पता क्या जवाब देते? हमारी जुरिडिक्शन में हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। बिल्कुल ये हमने अगर उस वक्त एक अफसर, एक वजीर, एक मशीर या कोई बड़ा आदमी उसकी फैमिली फोन करती, भागे सारों ने। वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा, क्योंकि ये भी ज़ेरे बहस है मामला, कि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करें कि जब उस औरत ने फोन किया तो उसके 5 मिनट बाद ही वो लोग वहां पे पहुंचे। अच्छा, आगे जो सईद काजी साहब ने कहा, फॉरेंसिक लैब, मोटर वालों का भी कसूर है और एफडब्ल्यू का भी। फॉरेंसिक लैब पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं तो थक के, ये वजारत खजाना पंजाब, ये वही है जिसने सब्सिडी दी इन शुगर मिलों को 3.2.5 अरब की। ये लैब को पैसे नहीं देते, 5.5 करोड़ दे दिया। आगे चले, पूरा मुल्क कर्ज में डूबा हुआ है, पूरे मुल्क में दुख है,
طرز عمل پولیس پہ بات ہو رہی ہے, تونسا میں 2 بچوں کے سامنے ماں کا ریپ ہو جاتا ہے, وہ پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی. اچھا اہل خانہ باہر نکلتی ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے, تب تک ڈی ایس پی صاحب خوشخبری سناتے ہیں, اللہ کے فضل سے ملزمان نے ضمانت کروا لی, آگے چلے. یہ عابد جو ہے, یہ عابد ملزم, یہ ہے حساب کا قانون. بالکل صحیح. جی سعید قاضی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں تو بلکہ ایک سوال اپنے دونوں دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو وہ کنڈیشنز کریٹ کرنی پڑتی ہیں کہ جہاں لوگ جرائم کی طرف مائل نہ ہوں. بے شک آپ سزائیں جو مرضی دیں, قانون بنا لیں, اسمبلی اگر آپ کو کہتی ہے کہ اسلامک سزائیں تو بالکل دیں, مگر سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, مجھ سے سوال کرتے ہیں جی دبئی جاتے بندہ اشارہ نہیں توڑتا, وہ اس لیے نہیں سر اسمبلی کیوں نہیں کہہ رہی؟ میرا سر سعید قاضی صاحب معذرت کے ساتھ سر آپ کہہ رہے ہیں اگر اسمبلی کہتی ہے تو پھر آپ یہ اسلامی سزائیں جو ہیں ضرور دیں. میرا سوال یہی ہے کہ پھر اسمبلی کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ منتخب لوگ ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پر اسلامی سزاؤں کے لیے ان لوگوں کی اگر کوئی بات کرتا ہے ریپسٹ کا, وہاں پہ دیکھیں قرارداد کی مخالف آوازیں آ جاتی ہیں. اسلامی سزائیں کے لیے مانتی کیوں نہیں پھر یہ اسمبلی؟ دیکھیں پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہاں کے اصل حکمران کون ہیں. جہاں کے اصل حکمران آپ کے عالمی مالیاتی ادارے ہیں, وہی یہاں پہ یہ قانون نہیں بنائیں گے, کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو ان کو ناراض کرے. مگر میرا جو نقطہ ہے جو میں پھر دوبارہ پوچھوں گا انصار بھائی سے اور ان سے بھی, کہ بھئی آپ وہ کنڈیشنز تو کریٹ کریں کہ جس میں ایک صحت مندانہ معاشرہ پنپ سکے. آپ وہ کریٹ کر کے اگر نہیں کریٹ کرتے تو آپ جتنی مرضی سخت سزائیں دے لیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جرم محرومی, ذلت, غربت اور گندگی میں پلتا ہے. آپ اپنا سماج تو دیکھیں ذرا, کراچی کی حالت دیکھیں, وہاں پہ انفارمل سیٹلمنٹس دیکھیں, آپ ایگزوڈس دیکھیں, شہروں کی طرف آتے ہوئے لوگ دیکھیں. ایک گھر میں جس طریقے سے آپ کو منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے اور ایک گھر کو آپ چلاتے ہیں, اسی طرح آپ نے سماج کو چلانا ہے. تو جیسے ابھی دونوں میرے دوستوں نے کہا اور ٹھیک کہا کہ ہم سماج کو تو چلا نہیں رہے. اسٹیٹ ہیز بیکم این اینٹی ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی. یہ بہت سال پہلے کارل مارکس نے کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ آج بھی درست ہے کہ یہ ریاست ہمارے لیے نہیں ہے, یہ جہانگیر ترینوں کے لیے ہے, نواز شریفوں کے لیے ہے, یہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہے, یہ ان کی خدمت کے لیے ہمارے لیے. اور اگر یہ ان پر کبھی کوئی برا وقت آن بھی پڑتا ہے تو وہ آپس کی ان کی لڑائی ہوتی ہے, اس میں ہم کہیں بھی فکر نہیں کرتے. تو جب تک آپ ایک ایسا ماڈل, ایک ایسا سماج, ایک ایسا نظام نہیں لے کے آتے جو انسان دوست ہو, یہاں تو انسان دشمن سماج ہے, انسان دشمن نظام ہے. اور دیکھیں نا روزانہ ہم بات کرتے ہیں جی معیشت برباد ہوگی. کس کی معیشت برباد ہوگی؟ نواز شریف صاحب کی معیشت برباد ہو گئی ہے یار, ان کی تو سب کی اوپر جا رہی ہے, پاکستان کی نیچے جا رہی ہے. جب تک ان کی معیشتیں ہم ڈبو نہیں دیتے اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اور سماج میں منظم بھی نہیں ہوگا, اور جرائم ایک مناسب شرح تک نہیں آ سکیں گے. جی سعدیہ. ٹھیک ہے, اچھا سر مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. جو آپ نے کہا نا کہ یہ عالمی مالیاتی اداروں کے ہم شکنجے میں ہیں, اور یہ جو معاملات ہیں اسلامی سزاؤں کی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اس سے آپ نکلتے نہیں ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آ کر انصار عباسی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں جو ناسور بڑھتا چلا جا رہا ہے, خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں انصاف نہ ہو, سزا اور جزا کا عمل نہ ہو, اور یہ درندے ایک ایسا جرم کرنے کے بعد واپس اسی معاشرے میں دندناتے پھریں, تو وہ ڈر, خوف سب ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں. جس طرح اس ملزم عابد کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 2013 میں یہ پہلے اس قسم کی واردات کر چکا ہے, اور باہر نہیں, سڑک پہ نہیں, گھر میں گھس کے ایک ماں اور اس کی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. اور یہی شخص اس واقعے میں بھی ملوث ہے جو موٹر وے سانحہ ہے. اور ایک اور واقعہ جو کل جہلم میں رپورٹ ہوا تھا کہ جہاں امام مسجد نے 6 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا, اور وہاں پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا اور اس شخص کو مارا, پیٹا, سڑکوں چوراہوں پر گھسیٹا. اور یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو تب ہوتی ہیں جب معاشرے میں انصاف کا عمل نہ ہو. ایک والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور اگین بہت ہی افسردہ یہ واقعہ ہے کہ تھانہ کہوٹہ پولیس کی حدود کے اندر یہ سارا واقعہ ہوا کہ جہاں 12 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ مدرسے سے نکلا, گھر واپس جا رہا تھا, اور وہاں وہ جو سوزوکی ڈرائیور اور کنڈکٹرز ہیں
انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کو لے گئے ایک جگہ پر, اور یہ بچہ حافظ قرآن ہے. ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی دل خراش واقعہ ہے, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے جس طریقے سے یہ بتایا, جو سٹیٹمنٹ آپ کی مجھ تک پہنچی, کہ وہ ملزمان تو پکڑے گئے ہیں, پولیس کی حراست میں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ شک ہے کہ پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان ملزمان کو چھوڑ دیا جائے. جی بالکل یہ بات ہے. یہ کس کی طرف سے دباؤ, کچھ بتا سکتی ہیں تفصیل؟ یہ پولیس کو دبایا جا رہا ہے کہ یہ ملزموں کو چھوڑ دیں, ان کو سزا نہ دیں. یہ بہت خطرناک قسم کی بات انہوں نے کی ہے. تو یہ نہیں, ان کو اس طرح کرنا چاہیے تھا. میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. میرے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وہ دور جنگل میں جا کے پھینکا, اور بہت مشکل سے وہ وہاں سے اپنے گھر پہنچا ہے. برساتی نالے سے بہت مشکل سے گزرا ہے, اور پھر وہ آ کے گھر پہنچا ہے, ماموں کے گھر پہنچا ہے. جی اچھا, یہ واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو جس گاڑی میں وہ آتا تھا اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر ملوث تھے؟ جی بالکل وہی ہیں, کنڈکٹر اور ڈرائیور ہیں. اچھا, تو یہ آپ ذرا ساتھ رہیے گا. انصار عباسی صاحب, یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا اس نظام پر, جس طرح یہ تمام مائیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد افسوس ہوتا ہے. اوبویسلی ہمیں خود, ایک میرے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک ماں کے ہونے کی حیثیت سے, کہ ایسی ماؤں سے, ایسے والدین سے جب بات کی جاتی ہے, اور پھر جب ہر پیرنٹ آپ کو آ کے کہتا ہے ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, اور انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں, جو سب سے بڑا, یہ قائد صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ جی مختلف ریزن, اکنامک ریزنس کی بات کر رہے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بیسک ریزن کسی معاشرے میں یہ والی اس قسم کے سینٹیمنٹس, اور پھر دیکھیں جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا, اور ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہے. ان کو چھوڑ دیں, یہ جنہوں نے آپ کو ٹیلی فون کیا, ہم انفلوئنشل لوگوں میں آتے ہیں, ڈیفینیٹلی جرنلسٹ ہیں, پہنچ ہے سب. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ مسئلہ ہو, آپ پولیس کے پاس جانا چاہتے ہیں, بالکل نہیں جانا چاہتے. آپ عدالت میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کہتے ہیں عدالت چلا گیا تو میں تو ختم, میری زندگی ختم, میری نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ وہ نظام ہے جو ظالم کے لیے بنا ہوا ہے, اور جو ظالموں کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے. یہ وہ نظام ہے جو مظلوموں کو فرسٹریٹ کرتا ہے. اور یہ جو واقعات ابھی میرے وقفے میں بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, یہ جو عدالت میں ایک بچے کے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ہوا, تو اس کو چونکہ ڈیلیڈ تھا تو اس نے آ کے تو ملزم کو جو ہے وہ گولی مار دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جس طرح ابھی بیچاری خاتون, اللہ کرے کہ ان کو انصاف ملے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہوا اوبویسلی اس کو آپ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا, ویڈیوز پوری دنیا کے سامنے تھی. مجید اچکزئی صاحب کی گاڑی آ رہی ہے, خود چلا رہے ہیں, ایک کانسٹیبل کو مار دیا, عدالت کو نظر نہیں آیا, پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی, پولیس انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت نہیں کر سکی. مجھے بتائیں یہ کیا نظام ہے, یہ کس قسم کے حالات ہیں؟ اور پھر وہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے دباؤ ہے, کہیں نہ کہیں اس سے سرپرستی ان کی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہمیں ان مسئلوں کو ایڈریس کرنا ہے نا, اور میں جیسے پہلے کہتا ہوں نا کہ ہمیں یہ نہیں, ہر لحاظ سے خرابیاں ہیں. مسجد میں بھی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ مولوی صاحب, اس مولوی نے, آپ مجھے بتائیں اس ایسے مولوی کو, یہ زینب الرٹ بل میں تو انہوں نے موت کی سزا نہیں دی, کیا ایسا مولوی جو مسجد میں ایک بچی پڑھنے کے لیے آتی ہے اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے, اس کو پھانسی سے کم, موت سے کم سزا ڈیزرو کرتا ہے؟ وہ یہ حد ہے ویسے. اور پھر یہ ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو اسی کے حقوق نظر آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی اب خود شرم آنے لگ گئی ہے کہ اتنی بات کرتے ہیں, اتنے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اب یہ والدہ ہمارے ساتھ ہیں, کیا آپ ان کو کیا تسلی دلائیں گے کہ بھائی آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یقین رکھیں انصاف ملے گا, جب ہمیں خود یقین نہیں ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ملے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں موم بتی بریگیڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں مغرب کی مثالیں دینے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. اسلام سوری بٹ وہ جو آپ عورت مارچ کی خواتین کی بات کر رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی والی, ابھی بھی ان کے نعرے یہ تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے. میں نے کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی سزائیں دیں. اور اگر اس نعرے پہ جائیں تو سی سی پی او بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا بیان میری مرضی. تو اب اچھا, میں ان موم بتی بریگیڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس جو اسلامی قوانین کو باربیرک اور وہ بربریت سے تشبیہ دیتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں,
اور میرے دوست ہیں سارے وزیر، یہ جو 2-3 اس کے اگینسٹ ہیں، ان کی رائے کا قابل احترام، میں رائے کا احترام کرتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ تینوں وزیر، یہ ساری عورتیں، یہ سارے بندے پلیز جا کے اس ماں کے پاس اس کو تسلی دے کے اس کو کھڑا کر دیں، چہرے پہ مسکراہٹ لا دیں، میں نے چھوڑ دیا یہ کہنا کہ سزائے موت نہیں، ان 3 بچوں کے ذہنوں سے وہ اندھیری رات ختم کر دیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ نہ پھانسی دو پلیز اللہ کے نام پہ۔ یہ جو ماں ٹی وی پہ آئی تھی جس کو اپنی بیٹے کی زیادتی نہیں، جو یہ اس پہ تڑپ رہی تھی کہ برساتی نالے کو عبور کر کے بڑی مشکل سے گھر پہنچا، اس کو تسلی دے دیں، اس کو انصاف دلا دیں، میں پلیز اللہ کے نام پہ مجید اسکزئی صاحب کے جو جج صاحب نے جس نے فیصلہ دیا ہے ان کو بتا دیں کہ ثبوت کیا ہوتے ہیں، یہ صرف پوچھ دیجئے گا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، مجھے دارالامانوں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں مندروں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کیا کروں؟ آخری بات، زینب کے والد کو بلاؤ اور اس کا سامنا کر کے اس کو مطمئن کر دو۔ بالکل صحیح ہے۔ میرے پروگرام میں پرسوں وہ جو 4 سالہ بچی مروہ کراچی میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد اس کو برے طریقے سے قتل کیا گیا، کچرا کنڈی میں اس کی لاش پھینک دی گئی، اس کا باپ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی میری بچی چلی گئی، اپنی بچیاں بچا لو، مجھے انصاف دلا دو۔ یہ سارے جو موم بتی، یہ وزراء اس مروہ کے جا کر اس کچرے کے ڈھیر میں 4 منٹ بیٹھ جائیں، مان جاؤں۔ اچھا چلیں، وہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ان سے اور یہ جو ہمارے میں ان سے درخواست کرتی ہوں اور ان کا وہ شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ بھی کی ہے اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو ہمارے جو ہے یہ میرے بچے کے جو مجرم ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جو کوئی پکڑے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے مجھے صحیح بات کا کہ رہتے بھی ہیں کوئی صحیح، لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہتی ہوں کہ ان کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، اور یہ جو مجرم ہے ان کو۔ اچھا، میں اگر آپ سے ایک سوال کر سکوں، مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا کہ کیونکہ آپ ڈائریکٹ اس چیز سے گزری ہیں، وہ تکلیف ہم کم نہیں کر سکتے آپ کے بچے پہ جو گزری ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جن لوگوں نے یہ درندگی کی ہے آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ تھیں۔ سعید قاضی صاحب، سن لیا آپ نے کہ جن کے گھروں میں جن کے ساتھ ڈائریکٹ جو اس چیز کے افیکٹیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پھانسی سے کم سزا مت دو۔ کہ بالکل یہ جذبات ہیں اور یہ درست ہیں، کیونکہ آپ ایک معصوم بچے سے اس کی معصومیت چھینتے ہیں، اسے زندگی بھر کا ایسا زخم لگاتے ہیں کہ جو موت تک آپ کے اس کو اندمال کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے۔ لیکن میں دونوں باتوں پہ میں کروں گا کہ آپ کو سماج کو بھی منظم کرنا ہے، سزاؤں کے نظام کو بھی آپ نے درست کرنا ہے، تو پھر یہ سلسلہ بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز چھوڑنے بھی چلے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو ایک الٹیمیٹ یعنی پاور ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ کیا پولیس جو ہے جو اس کا بنیادی کام ہے اس سے ہم وہی لیتے ہیں؟ کیا یہ جو ادارے ہیں تو یہ سارے منی منٹنگ مشینز بنی ہوئی ہیں؟ یہ پچھلے دور میں کیا ہوتا رہا آپ کو پتہ ہے، 100 پلاٹ ایک جو ہے وہ پولیس افسر کا تھا جو کینیڈا بھاگ گئے۔ تو یہ ہٹیاں اور دکانیں جب تک رہیں گی اور یہ جس وقت تک یہ سرمایہ کا یہ جبر رہے گا انسانوں پر، آپ جرم کو ختم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، ہر بڑے آدمی نے تو اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، گیٹڈ کمیونٹیز میں وہ رہتے ہیں، اس پولیس پہ تو ان کا کوئی اعتماد ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان تک جرم نہیں پہنچ پاتا، تو وہ لہذا وہ دے آر ناٹ پشڈ۔ باقی رہ گی پولیس، تو یہ کسی پارٹی کو توڑنے کے لیے ہے یا جوڑنے کے لیے ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک خاندان کی غلام تھی، اب ان کی غلام ہے، تو یہ اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا۔ کوئی ایک چیز صرف سزائیں ٹھیک کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اوورآل ایک بدلاؤ، ایک پریورتن، بلکہ میں کہوں گا ایک ریولوشن کی ضرورت ہے، اور جو ناجائز قابض ہیں، جو ناجائز آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو آپ کو کوڑے دان میں، تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنا پڑے گا، تو ایک صحت مند سماج بنانے کے لیے۔ جب تک بیمار لوگ آپ کے ذرائع پیداوار پہ قابض ہیں تو وہ یہی کریں گے جو کر رہے ہیں، ان کی کیپیبلٹی یہی کچھ کرنے کی ہے، وہ یہی کرتے رہیں گے۔ جی سعدیہ۔ اچھا، آخری ایک جملہ، یعنی ہاؤس آف شریف کے ہم نے کاغذوں میں قومی اسمبلی میں بتایا 1960 لوگ تھے پولیس اہلکار جو حفاظت کر رہے تھے، 2 ضلعوں کی پولیس ہے، مطلب ایک فرد پہ 150 بندہ، اتنے مجھے بھی دے دیں اگر قانون نہیں بدلنا، اتنے اس ماں کو بھی دے دیں۔ ایک بات جو قائد صاحب نے کی نا، دیکھیں سزائیں ایک چیز ہے، میں نے جیسے کہا سماج کی جب وہ بات کرتے ہیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پوری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ
ہر جو بھی ایکٹر ریلیونٹ ہے اس کو انگیج کر کے آپ نے کریکٹر بلڈنگ کر دیا تاکہ ہم جانور سے انسان بنے، فحاشی اور عریانیت کو ختم کریں، شرم و حیا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے شرم و حیا کا احساس پیدا کریں، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے، اور شادی کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل بنائیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں اوور آل کریں اپنے آپ کو، بیکاز ہم اوور آل بہت گند میں جا چکے ہیں۔ اس گند سے نکلنے کے لیے سماج کی بیسک بات میں نے شروع میں بھی کی، کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کردار سازی کے بغیر ہم نہیں سوچ سکتے۔ معاشرے کو آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب آپ کا، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا، اور سازی صاحب آپ کا بھی، اور اللہ کرے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس ملک کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو، اس کے لیے قانون سازی کی جائے، اور اسپیشلی اس معاملے میں جو والدین اس چیز سے گزر رہے ہیں ان کی خود کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بچوں کے ریپسٹ کو، قاتلوں کو پھانسی کی سزا دی جائے، اور اللہ کرے کہ اس کی جانب ہم کوئی قدم اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔